हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमारा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम तीन इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत की तरफ से आइनी तरमीम लाने के बारे में। सबसे बड़ी खबर है हमारे पास, और बड़ी खबर क्या है कि हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार क्या की है कि किस तरीके से ये आइनी तरमीम हमने मंजूर करवानी है। हमारे पास डिटेल है। साथ ही साथ हम इसके ऊपर आपको एक क्लिप भी सुनवा देंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ है। बैरिस्टर साहब से मेरी बात हुई है, अली ज़फ़र से, वो भी हम सुनवा देंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, लेकिन हम आपको बताएँगे कि एक्चुअली ये कैसे होगा, हुकूमत की हिकमत अमली क्या है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक और बड़े अहम मौज़ू पर, और वो मौज़ू इस वक्त पूरे पंजाब में एक बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैला हुआ है। उसकी वजह से रावलपिंडी में आज बड़े पैमाने पर पुलिस की और तलबा की झड़पें होती रही हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त रही है। वो है लाहौर में एक मुबैना बच्ची का, एक स्टूडेंट, एक तालिबा का रेप। उसके बिना पर मुज़ाहरे हो रहे हैं। उन मुज़ाहरों को लीड कौन कर रहा है, कितनी गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और उसके ओवरऑल असरात क्या हैं। दो ये बातें हम डिस्कस करेंगे। तीसरी बात फ़खर भाई क्या थी जो हमने डिस्कस करनी? एसईओ के हवाले से। एसईओ के बारे नहीं, वो तो हमने कर लिया है, लेकिन वैसे बात कर लेते हैं एसईओ के ऊपर। हाँ। पहले मुझे ये बताएं, आप पिछले 3 दिनों से फील्ड में बड़ा मसरूफ़ रहे। हम तो सोच रहे थे कि शायद इधर स्टूडियो में आके कोई गपशप होगी, कोई आपके जो एक्सपीरियंस कैसा रहा ये एसईओ का, मेहमानों के साथ जो मिले, ओवरऑल क्या रहा शाह जी, ज़रा बताएं तो फ़खर सही। जी, एक तो हमारे नाज़रीन ज़रा हमें देख रहे हैं। मैंने चूँकि सारे रास्ते बंद थे, हम्म, तो मैंने नूरीन थी हमारी रिपोर्टर, उनके साथ एक लाइव किया था टॉक शॉक उधर हाँ। से, पाक चाइना सेंटर से, जो कि हम्म, मीडिया सेंटर गवर्नमेंट ने मैंने बनाया हुआ देखा था। था। तो लेकिन उसकी क्वालिटी क्वालिटी बेहतर नहीं अच्छी थी। नहीं थी। फिर हमने उसे डाउन कर दिया। हमने कहा कि हम्म, हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। हम्म, हमने फिर उसको विथड्रॉ कर लिया। हालाँकि हम्म, उसका कंटेंट अगर देखें तो बड़ा था। तो बड़ा अच्छा हो गया मेरे ख़्याल में। ओवरऑल हम्म। यार, मेरे ख़्याल में हम इतनी नेगेटिव चीज़ें रिपोर्ट करते रहते शाह हैं। जी, आप तो वैसे हुकूमत के बड़े क्रिटिक हैं और काफ़ी जो है ना, हमेशा जो भी इशू हो उसके हवाले से जो भी एक होता है पॉइंट के ऊपर आप क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन इस एसईओ में मैं आपकी कवरेज देख रहा था, आप बड़ा जो है इनकी हुकूमती तारीफ़ें तर्जुमान कर रहे थे। क्या क्या आखिर आपने इसमें जो है वो देखी, तब्दीली देखी है कि जो आप जो है वो क्रिटिक से एक इनके जो है ना वो बन फ़खर गए? मेरे ख़्याल में अगेन ना, अभी आपने जो बात की कि हम गवर्नमेंट के, मैं ज़ाती तौर पे, आपको पता है शहबाज साहब का बहुत बड़ा नाक़द हूँ। और शहबाज शरीफ साहब से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे काफ़ी महीने पहले की बात है, बल्कि 1 साल गुज़र गया। हुँ, तो तारफ़ हुआ। तो मैंने उन्हें पहले जाते कहा कि मैं तो आपका बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ। कहते हैं इसीलिए मैं बाहर था, उनके स्टाफ ऑफिसर के साथ था, तो वो एकदम आए। तो हुँ, मैंने पैगाम भिजवा दिया। ये अता तारड़ भी थे, हुँ, पुरानी बात। हुँ। तो मैंने कहा जी मैं तो आपका बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ। खुर्रम दस्तगीर भी थे मतलब उसमें। पिछले पीडीएम वाले दौर में? ये पीडीएम वाले दौर में, जब ये प्राइम मिनिस्टर वगैरह हुँ, का जो चला है इनका। हुँ। तो कहते हैं मैंने इसलिए आपसे मिलना चाहा क्योंकि आप मेरे बड़े सख्त मुखालिफ अच्छा। हैं, वेरी कर्टिसी। तो हुँ, बावजूद मैंने कहा साहब मुखालफत तो आपकी जारी रहेगी। हुँ। तो नहीं, हंसने क्या लग पड़े। आपने तब्दीली क्या देखी है मैं इस बताता हूँ एसईओ के मैं हवाले से? बताता हूँ देखिए, मैं शहबाज साहब की शायद पॉलिटिक्स से मैं इत्तेफाक ना करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ों पे इत्तेफाक ना करता हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इस बात का क्रेडिट ना देना ज़्यादती है कि इतनी सक्सेसफुल एससीओ इवेंट जो है। कॉन्फ्रेंस हुँ, करवाई, इवेंट करवाया। हुँ, गो के सिक्योरिटी के इंतजाम थे, पिंडी इस्लामाबाद में लोग तंग हुए, लेकिन हुँ, मुल्क के लिए बेहतर हुआ। हुँ, मुल्क के लिए बेहतर हुआ। बिल्कुल। टीम लीडर शहबाज शरीफ साहब थे, हुँ, लेकिन उनके साथ मेरे ख्याल में 2 और 3 और बंदे, यानी कि इसहाक डार साहब, उनको पूरा क्रेडिट जाता है, फॉरेन मिनिस्टर हैं वो। हुँ, उसके साथ मोहसिन नकवी, ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास था, आईजी इस्लामाबाद हुँ, नासिर रिजवी, इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर हुँ। इस्लामाबाद, फिर यहाँ पे रेंजर्स और जो फ़ौज के जो रेंजर्स वो है, तैनात थे। फ़ौज, आर्मी की 111 ब्रिगेड, और 111 ब्रिगेड के कमांडर, 111 ब्रिगेड भी, उनके कमांडर भी, और साथ साथ ये 10 कोर के अंडर आती है। और बिल्कुल। 10 कोर की इंटेलिजेंस, हमारी आईएसआई, हमारी आईबी, हुँ, हमारी स्पेशल ब्रांच, एवरीवन प्लेड सबने वन। कंट्रीब्यूट किया। सब ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन 2 और
محکمے ہیں یا 2 اور 3 بندے ہیں، ان میں 2 خواتین ہیں اور ایک 2 افسر ہیں. اسپوکس پرسن فارن منسٹری کی. فارن منسٹری کی اسپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ. فرینکلی میں دلی ان کی عزت میں کرتا ہوں. دیکھ رہا تھا آپ کے کویسچن سن رہا تھا. جی میں جینوئنلی میں ان کی بڑی، یعنی کہ میرے دل میں ان کی عزت اور بڑی ہے. کس طریقے سے خاتون اسپوکس پرسن آئیں اور وہاں پر گھنٹوں، مجھے پہلے سے پتا ہے کہ کارڈز وغیرہ بنانے تھے میڈیا کے. یہ سارا میڈیا کو فارن آفس وہ کر رہا تھا. میڈیا کو مینلی فارن آفس کر رہا تھا، وزارت اطلاعات کر رہی تھی. 2 اس میں ہے، ایک انٹرنیشنل میڈیا کو فارن آفس، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور لوکل میڈیا کو بھی وزارت اطلاعات، ان کا ای پی ونگ، اور ظاہر ہے اس کے جو انچارج ہیں وہ پریس انفارمیشن آفسر ہیں مبشر حسن. مبشر جی پی آئی او، انہوں نے بڑا کام کیا. اور ظاہر ہے اس سارے کام کو کون، میں نے کہا تھا نا کہ 2-3 خواتین ہیں. اچھا میں ویسے یہ آگے بڑھیں اس سے میں صرف اسی میڈیا سے ریلیٹڈ ایک سوال پوچھ لوں پھر آپ اس پہ. جی دیکھیں کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ کنونشن سینٹر میں، میڈیا سینٹر بنایا انہوں نے اتنی کوئی 5 کلومیٹر دور چائنا سینٹر میں. اس کی لاجک کیا تھی؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جب بھی یہ ایس سی او کی میٹنگ ہوتی ہے، مین جو ایونٹ والی جگہ ہے وہاں پر آفیشیل میڈیا کو ہی الاؤ کرتے ہیں. ہندوستان میں بھی، آستانہ میں بھی، جہاں کہیں پہ ان کی میٹنگ ہے. جو میڈیا جو ہوتا ہے، جو پرائیویٹ میڈیا ہوتا ہے، یہ ممبر کنٹریز کا میڈیا، اس کے لیے الگ ذرا فاصلے کے اوپر میڈیا سینٹر بناتے ہیں. اچھا مطلب یہ ایس سی او کی باقاعدہ یہ طریقہ کار یہی ہے، پروٹوکولز یہی، صرف پاکستان کا نہیں تھا یہ. بلکہ بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی وہ وزیر اعظم کی اوپننگ سپیچ ہو گئی، وزیر اعظم کی آخری، اور وہ جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کی وہ نہیں ہوئی. تو کسی بھی سربراہ کسی کی بھی نہیں ہوئی. وہ ان لوگوں کو پروٹوکولز کا پتہ نہیں ہے. پروٹوکول یہ ہے کہ جس ملک میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا سربراہ اوپننگ ریمارکس دیتا ہے، اس کو لائیو کیا جاتا ہے، کلوزنگ کو لائیو کیا جاتا ہے، باقی ممبر اسٹیٹ آپس میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں ان کو. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس ملک کے نمائندے نے بات کرنی ہے اس ملک کے لوگ یا آفیشلز وہ دے سکتے ہیں ہینڈ آؤٹس، جیسے جے شنکر نے بھی اپنے ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کر دیا جو اپنی اسپیچ کی ہے جو بھی. تو یہ آپ کو کلیئرٹی آ گئی. تو کمنگ بیک ٹو دا ورڈ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جو خواتین ہیں، جو میں یہ کہوں گا کہ اس میں ان 3 خواتین کا بھی بڑا رول ہے. 3 خواتین، ایک خاتون ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ جو کہ سیکرٹری خارجہ ہیں، ریسنٹلی سیکرٹری خارجہ اپوائنٹمنٹ، کیریئر ڈپلومیٹ، ٹھیک ہے. انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ان کی پوری ٹیم نے. ایس سی او کے ساؤتھ ایشیا کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، ایس سی او کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، پھر ڈی جی ساؤتھ ایشیا الیاس نظامی صاحب، پھر جنہوں نے جے شنکر کو ریسیو کیا، انہوں نے جے شنکر کو بھی ریسیو کیا. پھر ساتھ ہی ساتھ وڑائی صاحب ہمارے جو انڈیا میں ہیڈ آف مشن تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو لیڈ کون تھی؟ وزارت خارجہ بھی کی بھی لیڈ، یعنی کہ اگر ہم پورا کریڈٹ دے رہے ہیں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کو بھی، نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت کام کیا. میرے دل میں بڑی عزت ہوئی کہ آپ دیکھیں وہ خاتون کتنے دنوں سے کام کر رہی ہے، پھر وہ آ کے میڈیا سینٹر میں آ کے پاکستان کا کیس لڑ رہی ہے، تمام لوگوں کو فردن انٹرویو دے، پاکستان کا کیس لڑ رہی ہے نا، اور ٹائم کی پرواہ نہیں، کھانے پینے کی پرواہ نہیں. تو لیڈ کون ہے؟ سیکرٹری فارن افیئر. وہ بھی سیکرٹری فارن افیئرز، جنہوں نے ظاہر یہ ڈائریکٹ کیا ہوگا، جنہوں نے ان کو گائیڈ کیا ہے باقی سارے ڈپلومیٹس کو. میرے خیال میں آمنہ بلوچ صاحبہ جو ہیں انہوں نے تمام جتنے بھی سیکٹریز ہیں میں کہتا ہوں آؤٹ نمبر کر دیا. ظاہر بات ہے اتنا بڑا ایونٹ سکسیسفلی جو ہے آپ وہ کریں تو. اچھا، اور پھر ایک اور خاتون جس کا نام نہ لیں تو وہ بھی بڑی زیادتی ہوگی، وہ ہے امبرین جو کہ سیکرٹری اطلاعات ہیں، جنہوں نے میڈیا جتنے بھی ڈیلیگیٹس آئے ان سب کے لیے اہتمام کیا. ظاہر مبشر ان کی ٹیم میں ہے. میڈیا ہال اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنی اچھی فیسلٹیز دی ہیں. انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایک ایشو تھا جی، ظاہر ہے وہ پورے ملک میں ہی ہے نا. اور پھر اس کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وی پی این زیادہ کھلے ہوئے ہیں تو اور زیادہ لوڈ بن جاتا ہے. تو یہ جو 3 خواتین کا میں نے نام لیا، سب سے پہلے آمنہ بلوچ صاحبہ، پھر امبرین صاحبہ، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی اسپوکس پرسن بھی ہیں، اور مبشر بھی ان کا نام، اور پھر سیکرٹری انٹیریئر کا بھی نام نہ لیں تو زیادتی ہے. خرم صاحب انہوں نے بھی، ظاہر ہے وہ یہ لوگ وہ ہیں جو ویزیبل نہیں ہیں، یہ انویزیبلی رہ کے. پھر ظاہر ہے
کور کمانڈر پنڈی ان کا بڑا کریڈٹ ہے. تو میرے خیال میں اوور آل اگر دیکھا جائے تمام لوگوں نے, پی ٹی آئی کا بھی بڑا کریڈٹ دیکھیں نا, انہوں نے احتجاج کی کال دی, اینڈ پہ مؤخر کر دی. دیکھیں نا یہ وہ معاملہ تھا اور جس پہ تمام لوگ ایک تھے, گورنمنٹ کی جماعتیں بھی. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ ٹاپ کے چند بندے گنے جنہوں نے رول پلے کیا, ان میں میرے خیال میں یہ جو میں نے نام لیے ہیں آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ہمارا اچھا ایک اور بندے کا نام جس کو اس دن ہم نے بڑی تنقید بھی کی اس کے, اور جائز تنقید کی, وہ چیئرمین سی ڈی ہیں اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن کے سارے ہیں, تو وہ ہے نا. ہاں بالکل. تو میرے خیال میں چیئرمین سی ڈی اے کو آپ باقی ایشوز کے اوپر جی آپ ان کے چیئرمین سی ڈی اے کے اوپر آپ جتنی مرضی ہم تنقید کر لیں, لیکن انہوں نے جو اچھا کام بالکل جو بیوٹیفیکیشن تھی وہ اس حوالے سے لوگوں نے بڑا انٹرنیشنلی جو ہے وہ لوگ, میں پڑھ رہا تھا خاص طور کے اوپر جو انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے تھے تو ان کے جو وہ پوسٹ کر رہے تھے یہ جو سب کچھ, وہاں پہ لوگ ان کی جو ہے کافی وہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے جو روڈس ہیں, پاکستان کا جو انفراسٹرکچر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی غریب ملک کا نہیں ہے. تو وہ اس حوالے سے میرا خیال ہے اوور آل ایک بڑا ایک اچھا امیج گیا, پازیٹیو امیج گیا. اور میرے خیال میں یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ان کی تمام ٹیمیں ہیں, ان تمام ٹیموں کو آئی تھنک سو کہ دے شاہ جی چلیں یہ زیادہ ہو گیا, یہ زیادہ کر دیا ہم نے. تو اس کے اوپر دیکھیں اب ہم اعتراض یا تنقید جو کرتے ہیں وہ بھی ثابت یہ کرتا ہے کہ ہم میرٹ کم از کم پوری کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں, یہ زیادہ اوور ڈو کر رہے ہیں ہاں لمبی بات, تو مجھے یہ بتائیں جو حکومت کی طرف سے حکمت عملی کیا سامنے آ رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ 15 جو ستمبر کو ہوا ان کو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی تھی, ناکام ہو گئے تھے, کیا یہ اس طرح کی تو کوئی صورتحال نہیں بن رہی؟ اچھا فخر, جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی اس کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, ہمارے بندے پورے ہیں, اور حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پاس کر لیں گے. میرے خیال میں حکومت کے لیے مشکل ہے. کا دعویٰ کہ ہم اپنے نمبر بچا لیں گے, ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے ان کو, ان کا دعویٰ یہ ہے. اچھا. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں ہم کر لیں گے. اب مجھے جو نا اندر کی بات پتہ لگ گئی ہے, اور میرے پاس اطلاعات یہی ہے کہ ایک تو نیشنل اسمبلی کے 11 اراکین پی ٹی آئی جو ہیں وہ حکومت کے کنٹرول میں 11, ان میں سے وہ 4-5 کو یوز کریں گے, باقی ریزرو میں رکھتے ہیں کسی موقع پہ, لیکن شاید ان کو بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب پوچھیں کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ریزرو سیٹوں کا ایک معاملہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر پینڈنگ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس میں 23 نشستیں تھیں جو کہ پینڈنگ تھی. 23 میں سے ایک ممبر نیشنل اسمبلی پیپلز پارٹی کے جیتے سندھ سے غالباً, تو اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو ایک نشست مل گئی. سمینہ خالد گرکی غالباً ہے, ان کو نوٹیفائی بھی کر دیا, غالباً انہوں نے حلف بھی لے لیا. سمینہ خالد گرکی تو جیت کے آئی ہیں نا میرا خیال ہے. اچھا میرے نہیں علم, لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں ایک خاتون کو کر دیا ہے, ان کے پاس چلی گئی, شاید وہ نوٹیفائی بھی ہو گئی. تو باقی رہ گئی 22 نشستیں. میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن اپنا حتمی اجلاس منعقد کر رہا ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں. اچھا. کل سینٹ میں یہ لائیں گے, اور سینٹ سے موسٹ لائکلی یہ ہے کہ یہ منظور کروا لیں گے آئینی ترمیم کل کے دن. میری اطلاعات یہی کہ کل کے دن یہ شاید منظور ہو جائے گی. کون اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں. باہر کی کون سی پارٹیاں دے رہی ہیں ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق کہ سینٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان ان کی سپورٹ کریں گے, اور شاید ایک آدھ اور پارٹی بھی آپ مینگل صاحب کی, شاید بی این پی جو ہے نا شاید ان کے ساتھ جائے. مینگل صاحب کے کچھ لوگ جو ہیں وہ جائیں, مطلب وہ اگینسٹ دیئر جو ول ہے آف دیئر پارلیمانی لیڈر جو ہے ان کے, یا مینگل صاحب ویسے ہی اوپر سے شور ڈال رہے ہیں. میرے اگین وہی بات ہے, میں مینگل صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. مجھے کسی بڑے ذمہ دار آدمی نے کہا کہ مینگل صاحب کو بھی پتہ ہے ان کے کچھ لوگ جائیں گے, اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے. اور مجھے نہیں پتا اب انڈرسٹینڈنگ ڈائریکٹلی کل جو پارلیمانی لاجز میں جو ہوا یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ہوا ان کے جو, مجھے یہ پتا ہے کہ یہ ووٹ ان کے حق میں پڑ جائے گا, یہ مجھے بتایا گیا بڑے کریڈیبل نے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں نا اس کے اوپر نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی میں میرے خیال میں گورنمنٹ کے پاس 11 نشستیں تو ہیں, ان کی 11 بندے جو ہیں وہ ان کے ساتھ, مجھے جو بتایا گیا وہ ان کانٹیکٹ ہیں, لیکن شاید وہ استعمال نہ کریں. مجھے جو بتایا گیا ہے کہ ادھر سے جو ہی پاس ہوگی اس کے بعد
मखसूस नशिस्तें इनको मिल मखसूस जाएंगी। नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और वो 22 नशस्तें 23 नशस्तें वो गवर्नमेंट के पास आ जाएंगी और वो आके वोट डाल देंगी विद इन आवर्स और विद इन 24 आवर वो वोट डाल देंगी और इस तरह इन्होंने वो पुराने अपनी जो एमएनए खवातीन है उनको बुलाना भी शुरू कर दिया है। बुला लिया है। आपको अंदर बात है, बुला लिया है। वो एक जो मेंबर नेशनल असेंबली है कासिम नून, वो गालबन बैरून मुल्क गए हुए हैं, वो उनको बुला लिया हुआ है। वो गालबन आज रात किसी टाइम पे वो आ जाएंगे। एक तो ये मेरे ख्याल में बड़ी जो बात, डी नोटिफाई हुए थे उनको बुलाना मैं कह रहा था। जाहिर है हाँ, डी नोटिफाई उन्हीं हाँ। को, तो उनको मेरी इतलात में था काफ़ी सारी ख्वातीन यहाँ पर बैठी हैं। वो तो अच्छा। ज़ाहिर है इंतज़ार कर रही है ना कि उनकी तो एक 5 साल की मेंबरशिप थी, तो वो तो जाहिर खुशियाँ बात है मिठाइयाँ खा के फिर उनको एक बुरी खबर मिली ना। हाँ। तो एक तो ये है। दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी है कि पीटीआई क्या कहती है, पहले वो सुन लेते हैं मेरे ख्याल में। तो बैरिस्टर अली जफ़र साहब से मेरी बात हुई है, आइए सुनते हैं बैरिस्टर अली जफ़र क्या कहते हैं, बताएं। बैरिस्टर साहब ये बताइए कि सेनेट में आपके मेंबर्स पूरे हैं, कोई आगे पीछे तो नहीं हुआ? जी, हमारे मुताबिक पूरे हैं और हमारे मुताबिक हुकूमत जो अमेंडमेंट्स करने जा रही थी वो उसमें नाकाम होगी क्योंकि उनके पास नंबर्स ही नहीं हैं। आपके मुताबिक सेनेट में कितने मेंबर्स हैं आप? हमारे 19 मेंबर्स हैं सारे आपसे राब्ते में हैं? और सब राब्ते में। और नेशनल असम्बली में बताएं कि तमाम मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली पीटीआई के इंटैक्ट हैं? मेरी इतला के मुताबिक इंटैक्ट हैं, लेकिन इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ये नेशनल असम्बली में जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है और पार्लियामेंट्री लीडर हैं, ये उनको बेहतर पता है, लेकिन उनसे जो मेरी बात हुई है उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दी है कि सारे ठीक हैं। तो तमाम के तमाम मेंबर्स खैबर पख्तूनख्वा में हैं, कोई थ्रेट्स हैं या नहीं हैं? जो इस तरह बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही होती हैं, ये क्या, इनमें क्या हकीकत है? थ्रेट्स तो बिल्कुल हैं, मेरा ख्याल है हर तरफ से इतला आती है और चाहे वो सोशल मीडिया पे हमें इतला आए या वैसे आए, हम उसको बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेट ज़रूर करते हैं। और थ्रेट्स पे आपको ये भी देखने में आया था आपको कि ना सिर्फ पीटीआई की बल्कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं वो महफूज नहीं। अभी सेनेट के इजलास में आपने सुना होगा जो मोहतरमा हमारी सेनेटर, उनके ख़िलाफ़ जो हुआ लॉजेस में बिल्कुल सामने ही, तो ये सारी चीज़ें तो नज़र आ रही हैं और अल्लाह बेहतर करे। आपको किसी ने पर्सनली अप्रोच किया कि आप वोट दे दें इस आईनी तरमीम के हक़ में? देखें, मुझे तो वोट को ऑब्वियसली किसी ने नहीं किया अप्रोच, ना कोई खुदा न खास्ता ऐसी थ्रेट है, लेकिन मैंने बाकी लोगों के बारे में जो सुना है और उनसे कंफर्म भी किया है, उनको प्रेशर्स प्रेशर्स भी, थ्रेट्स भी और फिज़िकल थ्रेट्स भी हो रही हैं। आपने भी पता नहीं सुना है कि वो हमारे एक एमएनए हैं जैन साहब, उनकी अहलिया को भी हुआ किया गया। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं और आप लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो ये बात बड़ा वाज़े तौर पे है सामने। इसीलिए मैंने अपनी स्पीच में भी ये कहा था कि आप चमकदार किस्म की कॉन्फ्रेंसेस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उससे आप हकीकत नहीं छुपा सकते। जो लोगों की चीखें निकाल रहे हैं आप और जो लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं और जो बुनियादी हकूक़ को आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, उस चीज़ को भी आप देखें। और ये रेजोल्यूशंस जो हैं ये यकतरफा नहीं हो सकती, इसमें रियलिटी की तरफ भी। पीटीआई अपना कोई ड्राफ्ट देगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से? देखिए, अभी तो बहुत कबल अज़ वक्त है। कबल अज़ वक्त नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने बुला लिया इजलास पेश करने के लिए। बेशक बुला लें, लेकिन अभी तक आज की जो मीटिंग थी जो मैंने अटेंड की, उसके अंदर एक नज़र आ रहा था कि अभी तक पहली बात तो ये है कि जो आइनी अदालत का जो किस्सा था या कहानी थी वो तो ख़त्म हो गई। वो तो बिल्कुल ही हुकूमत ने भी कह दिया कि अब वो नहीं हो सकता। तो जो पहली चीज़ थी जिस पे सारी अमेंडमेंट्स पे बात हो रही थी, वो वाला कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तो ख़त्म हो गया। आर्टिकल 8 के हवाले से क्या? वहाँ भी कोई बात आज नहीं की गई। एक बेंच की बात ज़रूर की गई कि एक बेंच होगा और हुकूमत ने एक, बल्कि हुकूमत नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि हुकूमत के जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया और उन्होंने ये बात मानी कि ये हुकूमत का ड्राफ्ट नहीं है क्योंकि अभी तक काबीना ने अप्रूव ही नहीं किया। तो ये एक तरह से पीएमएलएन का एक ड्राफ्ट आया था, उसके अंदर बेंच की बात की थी, लेकिन ये भी नज़र आ गया मुझे उस मीटिंग में ही कि जेयूआई पीपल्स पार्टी और जो पीएमएलएन का ड्राफ्ट है उसमें अभी तक बेंच तक की हद तक तो शायद उनका कुछ एग्रीमेंट है, लेकिन क्या डिटेल्स हैं, वो बेंच किस तरह बनेगा, बेंच के इख्तियारात क्या होंगे, स्कोप क्या होगा, डिटेल्स क्या हैं, उस पर किसी किस्म की एग्रीमेंट नहीं है। आखिरी बात, मौलाना फजल रहमान पे आपको यकीन है कि वो आपके साथ रहेंगे या चले जाएंगे?
مولانا صاحب کا ہمارے ساتھ رہنا یا ہمارے ساتھ نہ رہنا کا ایشو نہیں ہے. مولانا صاحب نے بڑا ایک میرا خیال ہے اچھا سیاسی اور پرنسپل کا ایک فیصلہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے آئینی عدالت نہیں بننے دینا, کسی پرسن اسپیسیفک قانون نہیں بننے دینا. تو اس حد تک تو وہ کامیاب ہو گئے اور حکومت ناکام ہو گئی ہے. اب حکومت اپنی فیس سیونگ کر رہی ہے اور بینچز کی بات کر رہی ہے اور کچھ امینڈمنٹس کی بات کر رہی ہے, لیکن جب تک وہ ایکچولی آئے گا نہیں سامنے, میرا خیال ہے کہ میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کرنے کا فائدہ نہیں. ابھی کابینہ میں جانا ہے, وہاں سے پھر آنا ہے, JUI سے بھی ہماری میٹنگ ہے, اس میں دیکھتے ہیں ہم کیا ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ مجھے امینڈمنٹ نہیں نظر آ رہی. بہت شکریہ, ویلکم بیک. تو بیرسٹر علی ظفر کی بات سن لی, وہ کہتے ہیں جی ہم پورے ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ نیشنل اسمبلی کے بارے میں وہ بھی ڈاواڈول ہے. شاہ وہ جی کہتے لیکن کانٹینٹ کیا ہے آئینی ترمیم کا؟ اچھا جی, آئینی ترمیم کا کانٹینٹ جو ہے دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئینی بینچ کہ عدالت نہیں بن رہی, کہ شاید عدالت نہیں بنے گی, آئینی بینچ ہوگا, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وہ بات شاید نہیں ہوگی کہ وہ ان کو آگے لے کے جائیں. دوسری بات جو ہے, اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار بدلا جائے گا. تو اب اس میں دو باتیں, ایک بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ, یعنی کہ 3 کا اگر پینل بنایا گیا تو جسٹس یحییٰ آفریدی, اور جسٹس یحییٰ آفریدی گو کہ منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے قریبی دوست ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, چیمبر ان کا آفریدی شاہ من اللہ جو ہے وہ چیمبر تھا ان کا. تو آفریدی صاحب پشاور بیٹھتے تھے, من اللہ صاحب یہاں اسلام آباد میں, اور جو شاہ صاحب ہیں وہ لاہور میں. تو یہ تینوں بچپن کے دوست ہیں, تینوں بڑے پرانے دوست ہیں. تو لیکن یحییٰ آفریدی صاحب ان سے تھوڑے سے ڈسٹنس پہ ہیں, اور اگر 3 کا پینل آتا ہے تو یحییٰ آفریدی صاحب بنیں گے, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک زیادتی بھی ہوئی ہے, اور وہ زیادتی ثاقب نثار صاحب نے کی ہوئی ہے. میں وہ آگے بات کر رہا تھا, ہمارے ہیں قیوم صدیقی صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ ہی از ایکسپرٹ. آپ ان کی وہ رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی ایکسپرٹی سے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو یحییٰ آفریدی صاحب سینئر تھے, یہ خیبر پختونخوا کے چیف جسٹس تھے. تو ثاقب نثار صاحب نے ان کی سینئرٹی کو مارنے کے لیے, کیونکہ 4 سال انہوں نے یہاں پر بننا تھا, تو انہوں نے جسٹس منیب کو یہاں پر ان سے پہلے بلا لیا, اور وہ چیف جسٹس بھی نہیں تھے, وہ چیف جسٹس بھی نہیں تھے, نیچے سے اٹھا کے لے آئے. تو اگر یحییٰ آفریدی بنتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ جو تاریخی زیادتی ہوئی ہے وہ حل ہو جائے گی. دوسری, اگر 5 کا پینل بنا تو وہ ہم آپ کو یاد ہے سب سے پہلے خبر دی تھی کہ جسٹس امین الدین گورنمنٹ کی خواہشی ہے, تو وہ خود چاہتے ہیں یا نہیں ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو یہ بڑی خبر یہی ہے, اور طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا. شاہ جی جو کانسٹیٹیوشنل بینچ والی بات ہے نا, میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے اوپر اگر متفقہ طور کے اوپر آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو یہ ایک اچھی ایک حکمت عملی ہے. خاص طور کے اوپر PTI کا میں سن رہا تھا, جو ان کے رؤوف حسن صاحب ہیں, انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ تو سجیشن ہی PTI کی تھی کہ آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بننا چاہیے. اور اگر آئینی بینچ بنتا ہے, میرا خیال ہے کہ پھر بھی وہ مسائل جوں کہ توں رہیں گے, خاص طور کے اوپر پولیٹیکل نیچر کے کیسز کے حوالے سے اور کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی جو چیف جسٹس جو بھی آتا ہے نا تو وہ ایک ہم خیال اپنا جو ہے نا وہ بینچ ہمیشہ سے بناتے ہیں. پھر اگر کوئی پنجاب کے ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ والے, تو وہ اپنی جو ہے وہ ہم خیال ججز کا بینچ ایک بنا کے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں. تو اس کا جو ایک سلوشن پھر ان کو جو حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرنا چاہیے اس کا توڑ, اور وہ یہ ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ چاہے وہ 5 کا بنائے یا 7 کا یا 9 کا جو بھی بنائے, ایک پرماننٹ جو بھی ہوگا, اس میں تمام صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. بلوچستان سے جو سپریم کورٹ میں جج ہیں ان کی ہونی چاہیے, سندھ سے بھی ہونی چاہیے, پنجاب سے بھی, اور خیبر پختونخوا سے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک جو ہمیشہ سے ہم خیال والا ایک وہ تاثر ملتا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا, اور آئینی معاملات کے اوپر تمام صوبوں کو ایکول ریپریزنٹیشن ملے گی. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس حوالے سے بھی یہ جو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے جو بینچ کے لیے وہ ضرور کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے. میں اس بات سے, میرے خیال میں بڑی ویلڈ بات ہے کہ کسی بھی صوبے کو یہ محسوس نہ ہو کہ اسے ہاں بالکل آئینی معاملات کے حوالے سے کہ ان کو پیچھے رکھا گیا. شاہ جی یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے ہنگامے, اور یہ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
فخر یہ کافی دنوں سے میں تو ایس سی او میں بزی تھا، اسی وقت سے یہ چل رہا تھا کہ ایک لڑکی ایک بچی کا طالبہ کا ریپ ہو گیا ہے. میں نے ویسے اپنے پولیس کے لوگوں سے بات کی ہے، دوستوں سے بات کی ہے. پولیس کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ واقعہ نہیں ہوا. تو میں پوچھتا ہوں واقعہ نہ ہونے کے ثبوت کیا ہے؟ وہ اچھا پولیس کا اپنا ایک طریقہ ہے نا. پولیس کہتی ہے جی ہمارے پاس کمپلینٹ کوئی نہیں ہے. پولیس واقعہ اس کو گنتی ہے جس کی کمپلینٹ ہو اور کمپلیننٹ ہو، واقعہ اس کو گنتی ہے. ایٹ دی سیم ٹائم وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ڈیٹیکٹ کیا ہے وہ یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک سالار نام کا کوئی نوجوان ہے جو کہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اور پی ٹی آئی کے کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ یہ کیمپین چلا رہے ہیں، جنہوں نے یہ فیک نیوز جو انیشیٹ کی. تو وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں، میں نہیں کوئی وہ بھی لڑکا بات کر پکڑا گیا؟ میرے خیال میں اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے لگائے جا رہے ہیں، اچھا چھاپے مارے جا رے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد آپ کو پتہ ہے ایس سی او تو ختم بالکل. ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر غیر معمولی الرٹ تھا. 145 مجھے لگا کہ غیر اعلانیہ 144 نافذ ہوئی ہے پورے پنجاب میں. اب سے تھوڑی دیر پہلے 144 نافذ کر دی گئی. تو حقیقت کیا ہے میں نے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس لیے میں اتنی بات نہیں کرتا. لیکن جو فیکٹس ہیں جو ہوئے ہیں، پنڈی میں تقریباً 250 سے 350 طلبہ و طالبات کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسلام آباد سے بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں. اور یہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ نان اسٹوڈنٹ بھی اس میں کافی ہیں. جی ظاہر ہے. دیکھیں نا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ پولرائزیشن کا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے بھی، آپ بات کر رہے تھے رائٹلی کہ انہوں نے کال کی تھی کہ ہم بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لے کے آئیں گے طلبہ ہے. لیکن بنگلہ دیش کے انقلاب میں اور پاکستان میں ذرا بنیادی ایک فرق یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد جب پرائم منسٹر تھیں تو 300 طلبہ مارے گئے تھے، 300 طلبہ قتل ہو گئے تھے، پولیس نے مار دیا. ظاہر سیکورٹی آرمی بھی آئی تھی. تو یہاں پر ابھی تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور یہ اس واقعے پر میرے خیال میں پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ایکچوئل کیا ہے. میرے پاس جو چونکہ میں تو ایس سی او میں بزی رہا ہوں، میرے پاس کوئی اتنی معلومات نہیں ہے. جو میں نے کوئکلی جو گیدر کی ہیں معلومات وہ تو یہی ہیں. تو آپ کے پاس کیا ہے ویسے؟ نہیں شاہ جی میرے پاس بھی یہی، کیونکہ میرا جو رپورٹنگ کی میں نے اس والی جو ہے کبھی کی نہیں ہے، یہ خاص طور کے اوپر پروٹیسٹ یا اس والے سے یا جو اس پہ ریپ یا اس طرح کے، تو انفارمیشن میں نے زیادہ اس حوالے سے لی نہیں ہے. لیکن جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے وہ تو بظاہر یہی ہے کہ ایک فیک نیوز کے اوپر ایک جنریٹ کیا گیا اس سارے معاملے کو، اس کو ہائپ کریٹ کی گئی ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، یہ اس کی آپ کو جو سائیکالوجی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جتنا ان کے اوپر جو ہے نا وہ اگر یہ تشدد کریں گے یا اس طرح کا وہ کریں گے، ان کو دبانے کی کوشش کریں گے، وہ زیادہ اس سے جو وداؤٹ اینی ریزن اسٹوڈنٹ کی ہمیشہ سے یہ سائیکی ہوتی ہے. تو اس کی بجائے حکومت کو ان کے جو لیڈران ہیں جو اب اس ٹائم کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنے بھی خاص طور کے اوپر جہاں یہ زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پولیس جو ہے وہ فورس استعمال کرے گی تو اس سے شاید یہ معاملہ بگڑے گا. آپ کو ویسے تاریخی طور پہ بتاؤں، ایوب خان کے خلاف تحریک کا آغاز نا طلبہ نے کیا. پشاور سے طلبہ کی ایک بس کا ایک حادثہ ہوا تھا، اس میں بچوں وہ جو یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج شروع کیا اور بعد میں وہ ساری پھیل گئی. لیکن یہ ڈیفرنٹ سچویشن ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لیکن یہ اتنا بڑا چیلنج ضرور بن گیا کہ آپ دیکھیں نا کہ پورے صوبے پنجاب میں آپ وہ لگا رہے ہیں، آپ نے 144 لگا دیا. شاہ جی یہ آبویس تھا ویسے کہ جس طرح یہ سامنے بھی آ رہا ہے، وہ جس طرح آپ نے بتایا پی ٹی آئی کا وہ لڑکا ہے، پی ٹی آئی نے بہرحال احتجاج کرنا ہے، یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہو یا عمران خان کے حوالے سے، انہیں کوئی نہ کوئی ریزن اور جواز چاہیے. اور وہ تو ایک سیاسی جماعت جو بھی ہو وہ اس کو اپنی ایک کوئی بھی جواز اس طرح کا مل جاتا ہے اس کو یوز کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ ان اسٹوڈنٹ کے معاملے کو طاقت کے ذریعے دبانے کی بجائے ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور فخر ایک اور بڑا براڈر ایشو ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے. اچھی بات ہے، ہر بندہ لائیو جا سکتا ہے، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، نیم اینی انسٹاگرام کے اوپر، اور جو مرضی کہہ دے. لاز کی امپلیمنٹیشن یہاں پر ہے نہیں. تو
जिसे कहते हैं जो मर्जी फैला दें। तो मेरे ख्याल में आज यही मेरा ख्याल है फेक न्यूज़ के ऊपर डेफेमेशन वाले जो है ना लॉज को लाना लाजमी है। नो डाउट। अदालत की तरफ से जो स्टे ऑर्डर दिया गया, जो पंजाब की तरफ से बुलाया गया, उसमें कोई बेहतरी हो सकती है तो वो अपनी कोई जजमेंट दे दें सब कुछ। ये स्टे ऑर्डर दे के इस तरह रखना, क्योंकि पाकिस्तान में जो फेक न्यूज़ है ना उसकी वजह से बड़ा हैवक क्रिएट हो रहा तबाही है, हो गई। तबाही हो रही है। तो उसके लिए लाजमी है, मतलब आप जेल बंद ना करें, हैवी अगर फाइन भी किसी के ऊपर इम्पोज हो जाएगा ना तो वो फिर अगली दफ़ा बाकी भी उससे सीख के जो है ना वो सोचेंगे 10 दफ़ा कोई इस तरह की झूठी खबरें फैलाने से। तो मेरा ख्याल है ये लाजमी है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, प्रोग्राम के बारे में कमेंट कीजिएगा और अगर कोई मालूमात देनी है तो talkshop777@gmail.com